Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to my channel. Today is the episode 7 of the novel Heartbeat by Komal Ikram. So let's start. मेरी बेटी ने कितने मज़े के शाही चिकन कोफ्ते बनाए हैं, कितने मज़े का सालन है। मिसिस अब्बास ने अनिल को बहलाने की खातिर कहा। हारून भी मुस्कुराकर खाने लगा और सब अनिल को खुश करने को उसकी बार बार तारीफ़ करते। हानिया को बहुत महसूस हुआ। मैं भी खाना बनाती हूँ, सर ने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की और अभी कल ही तो वादा किया था कि मैं जो बनाऊँगी वही खाएंगे। फिर भी मेरा परहेज़ी खाना छोड़कर ये मुर्ग मसाले जात खा रहे हैं। हानिया ने बेदिली से रोटी का सादा सा नवाला निगलते हुए सोचा। क्या हुआ, मज़े का नहीं लगा? हारून ने ज़रा झुककर सरगोशी में पूछा। हानिया का दिल जल उठा। इसने कोई जवाब नहीं दिया। हारून ने उसका बनाया लाइट चिली फूड चखा भी नहीं था। अगर इनको मरने का इतना शौक है तो मैं पागल हूँ, सारा दिन दफ्तर में खप कर शाम में आकर इनकी खिदमत भी करूँ। वो जहर मार खाना अंदर फेंकने लगी। सारा दिन ऑफिस में आज फवाद खान का ड्रामा देखती रही थी, अब इसके मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं। हारून ने कंघियों से इसके बिगड़े और रूहान से तासुरात देखे। अल्लाह करे कि खाना खाकर सर की तबीयत खराब हो जाए या मर जाए, फिर पता चलेगा इस चुड़ैल को। जब थप्पड़ पड़ेंगे ना सर से, बहुत मज़े का थप्पड़ है, ज़रा ये भी तो चखे इसका जायका। हानिया अपने गाल पर हारून का थप्पड़ महसूस करके सोचने लगी और बेदहानी में गाल सहलाने लगी। इसी वक्त हारून को ज़बरदस्त खांसी का दौरा पड़ा और कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। हनी मेरी जान, क्या हो गया है आपको? मिसिस अब्बास उसका सीना सहलाने लगी। हानिया डर कर पीछे हो गई। क्या मेरी बद्दुआ लग गई अल्लाह? हानिया ने आंखें मीच लीं। चंद मिनट बाद कोई हानिया के मुंह को पानी लगा रहा था और फिर वो बेहोश हो गई। नेक्स्ट सीन। रात के पिछले पहर हानिया की आंख खुली तो कमरे में वो अकेली थी। हानिया ने नज़र दौड़ाई तो हारून नहीं था। सर कहाँ है? वो चौंक उठी। बेहोशी से पहले का वाकया छन से दिमाग में आया। बिस्तर से नंगे पांव उठकर बाहर लपकी। वहम था, क्या वो सच में अकेला छोड़कर चला गया है? सर, हारून सर, हानिया ने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। क्या हो गया आपी, आपकी तबीयत ठीक है अब? किचन से निकलते बुरहान ने फिक्रमंदी से पूछा। मेरे हारून कहाँ हैं? वो ठीक हैं, उनके दिल को कुछ हो गया था। बुरहान वो कहाँ हैं, मुझे बताओ। हानिया ने बिखरे बाल कानों के पीछे अड़से हुए कहा। दुपट्टे से बेनियाज भीगी पलकों के साथ हारून को पुकार रही थी। सख्त सर्दी में वो नंगे पांव फर्श पर खड़ी मोहब्बत में जल रही थी। बुरहान ने तो कभी बिना हिजाब के नहीं देखा था। ये कमली, ये झल्ली तो हीर सी थी। आप हनी भाई की वजह से बेहोश हुई थी? बुरहान को बिल्कुल यकीन न आया। मेरे हारून कहाँ हैं? प्लीज़ बता दो, कहाँ हैं? वो ठीक हैं? हानिया ने उसकी बाजू पकड़कर कहा। आंसू गालों पर फिसलते ही जा रहे थे। बुरहान को जवाब देना पड़ा। वो ठीक हैं आपी, उनके गले में बस मिर्चें लग गई थीं, अभी तो सो रहे हैं। आप डिस्टर्ब ना हो इसलिए नीचे सो गए। बुरहान को छोड़कर हानिया ने दीवाना वार सीढ़ियाँ उतरना शुरू की। वो हैरत से मुंह खोले लटक कर उसे देखने लगा। हानिया ने दरवाज़ा खोला तो वो बड़े मज़े से करवट के बल कंबल में सो रहा था। बाजू की आस्तीन से आंखें रगड़ती वो हारून के होने का यकीन कर रही थी। सांस लेते उसका वजूद हल्के हल्के हिल रहा था। हानिया के बेकरार दिल को करार आया। इसने फिर से मोहब्बत पाकर नहीं हारी थी। इस बार दस्तबरदारी मंजूर थी, मगर मोहब्बत की हार नहीं। वो धीरे धीरे चलती उस तक गई। कहीं भी सो जाते हैं मेरी नींदें उड़ाकर। अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो क्यों लाए मुझे यहाँ? क्यों मेरे दिल में अच्छे बनकर जगह बनाई? हानिया ने कंबल ठीक करते कहा और उसकी कुशादा पेशानी पर आए बाल हटाए। गौर से इसके नकूश को देखती वो मुस्कुराने लगी।
وہ ایک بھرپور دلکش مرد تھا جس پر کوئی بھی لڑکی دل ہار جاتی۔ اللہ نے یہ اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ یہ شخص بنا مانگے اسے دیا گیا تھا جس کی وہ نا قدری کر رہی تھی۔ ہارون کی خمدار گھنی پلکوں کو جھڑتے وہ خوش ہونے لگی۔ یہ سب میرا ہے، یہ شخص میرا ہے، صرف میرا، اس پر میری ملکیت ہے۔ اللہ نے اسے صرف میرے لیے بنایا ہے، آپ سے مجھے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آہستگی سے کہتی وہ باہر نکل گئی، مبادا اس کی نیند میں خلل ہی نہ ڈال جائے۔ نیکسٹ سین۔ اپنا خیال رکھنا میری جان۔ مسز عباس نے انس کو الوداع کرتے کہا۔ ایئرپورٹ پر صرف برہان جا رہا تھا۔ سب سے ملتے وہ ایموشنل سکنس کا شکار ہونے لگا۔ انس کی نظر اسے ڈھونڈ رہی تھی جو بڑی خاموشی سے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ کر انجان بن گئی تھی۔ انس نے بہانے سے بہت وقت ضائع کیا مگر وہ باہر نہیں آئی۔ برہان کے کہنے پر وہ پلٹا اور گھر کے باہر کار میں بیٹھتے وقت نظر گھر کے ٹیرس پر رکی تو وہ اپنی بادامی آنکھوں میں اداسی لیے وہاں کھڑی تھی۔ انس نے ہاتھ ہلایا تو انل نے بھی بائی کر دیا۔ جلدی آؤں گا تمہارے قابل بن کر، انس نے دل سے پیغام رسائی کی اور اس کی رونی صورت سے بے قرار ہوتا کار میں بیٹھ گیا۔ چل میرے بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ برہان نے اسے ہوش دلایا۔ چلی گئی ہے وہ اندر، ویسے بھی وہ مجھے دیکھ رہی تھی، تجھے تو وہ چبا کر بھائی کہتی ہے۔ یاد ہے نا کل رات لڈو کھیلتے کیسے اچھل اچھل کر تالیاں بجا رہی تھی کہ انس بھائی ہی جیتیں گے، اور تو بھائی بن کر جیت بھی گیا۔ انس کو چھیڑتے برہان نے اپنی ہی ہار کا بدلہ لیا۔ انس بنا شرمندہ ہوئے گھڑی پر ٹائم دیکھتا مسکرانے لگا۔ انس کے جانے سے گھر میں چاروں سو سوگواریت پھیل گئی جو محسوس کی جا سکتی تھی۔ صرف ایک برہان ہی تھا جو پرسکون ماحول میں چہک اٹھتا تو سب کے چہروں پر ہنسی آ جاتی۔ بہت آرام ہو گیا، اب کچھ کام کیا جائے، ہارون نے فلم دیکھتی ہانیہ سے کہا۔ مگر مجھے تو کچھ نہیں آتا، ہانیہ نے منہ بسورا۔ آج میرے ساتھ میٹنگ پر چلیں اور دیکھیں کیسے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں، ہارون سنجیدہ ہو کر بولا۔ وہ جذبز ہوئی تو اس کے تاثرات دیکھتے وہ رسان سے سمجھانے لگا۔ ہانیہ، آپ کسی پر انحصار مت ہوں، میں ساتھ ہوں آپ کے ہمیشہ، اپنی آخری سانس، آخری دھڑکن تک۔ مگر ہانی، مجھے کچھ ہو جائے اور ایک بار پھر آپ کی لائف میں مشکلات آ جائیں، اس سے بہتر ہے آپ اپنا بزنس خود سنبھالنا سیکھ جائیں۔ ہانیہ ہونک بن کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیوں کچھ ہوگا؟ ہانیہ نے بس یہی سنا۔ ہارون مسکرانے لگا۔ ہارٹ پیشنٹ رہ چکا ہوں، میری زندگی کا بھروسہ تھوڑی ہے۔ ہارون بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے یہ بات مذاق کے طور پر کہی تھی جسے سن کر ہانیہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ ہارون نے تشویش سے اسے دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہارون نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا، کافی ٹھنڈا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر حارث کے پاس چلے جائیں گے؟ ہانیہ نے ایسے پوچھا جیسے وہ ابھی کہیں جا رہا ہے۔ ہارون کو کچھ دن پہلے والا واقعہ یاد آیا جب اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک گیا تھا، مگر اب اس کا دل انجانے لہ میں دھڑکا۔ تو کیا ہانیہ کو مجھ سے بیویوں والی محبت ہو گئی ہے؟ بہت تڑپایا ہے مجھے، ٹھیک، پھر اسے تھوڑا تنگ کرتا ہوں۔ بہت ستایا تم نے مجھے۔ ہارون کو بروقت شرارت سوجھی۔ ہاں، چلا جاؤں گا، ہارون نے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے جھرنا بہنے لگا اور وہ ہارون کو وہیں چھوڑ کر واش روم بھاگ گئی۔ ہارون بند دروازے کو تکتا رہ گیا۔ نیکسٹ سین۔ انس تو نہیں ہے ہنی، تم ہی پڑھا دیا کرو، تھوڑا ٹائم نکال کر شیزا اور انل کو، مسز عباس نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہارون نے فرمانبرداری سے کہا۔ مگر یہ برہان سے بھی پڑھ سکتی ہیں، سر تھک جاتے ہیں، آفس میں بہت کام ہوتا ہے، ہانیہ نے کھانا لگاتے سرسری سے کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ برہان کو خود اچھی ٹیوشن کی ضرورت ہے،
ہارون نے برہان کو دیکھتے معنی خیزی سے کہا۔ ہانیہ کو کچھ کی کچھ سمجھ نہیں آئی، اس کا الٹا ہی مطلب نکال لیا۔ تو یہ انل کو لائک کرنے لگے ہیں، اسی لیے اسے پڑھائیں گے۔ ہانیہ نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہارون انل کی دگنی عمر کا ہے اور اس کا اپنا شوہر ہے جو 1000 بار اسے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہے۔ ان کو میں پڑھا سکتی ہوں، ہانیہ نے چہرے پر خوش مزاجی لاتے ہوئے کہا، مگر آپ نے انگلش پڑھی ہے اور ان کا سبجیکٹ میتھ ہے، آپ پڑھا لو گی؟ ہارون نے ایک ابر اچکا کر سلاد منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ کو لگا وہ اسے جتا رہا ہے کہ اسے میتھس نہیں آتا اور انل کو آتا ہے۔ ہانیہ جلے دل کے ساتھ منہ کو پانی لگانے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، میں نے دیا ہی کیا ہے ان کو؟ اتنا برا بھلا کہتی رہی ہوں، میری یہی سزا ہونی چاہیے۔ ہانیہ نے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا، مرچ زیادہ ہے؟ انل نے گھبرا کر پوچھا۔ اس دن اس کی وجہ سے ہارون اور ہانیہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ ہانیہ کا بے ہوش ہونا بھی وہ خود کا قصور سمجھ رہی تھی، بہت زیادہ۔ ہانیہ نے ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس رکھتے پانی پیا اور اٹھ گئی۔ میں کچھ اور بنا دیتی ہوں، انل نے ہمدردی سے کہا کہ اس کی وجہ سے ہانیہ بھوکی نہ رہ جائے۔ نو تھینکس، تم اپنا پڑھو، ہانیہ نے بے مروتی سے کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ ہانیہ نے کافی دیر انتظار کیا۔ جب ہارون نہیں آیا تو وہ باہر آ گئی۔ ہارون کارپٹ پر بیٹھا کوئی کتاب دیکھ رہا تھا اور انل صوفے پر سے اس کتاب پر جھکی انگلی لگا لگا کر کچھ بتا رہی تھی۔ ہانیہ کا دل کیا یا تو یہیں سے چھلانگ لگا دے یا پھر جا کر ایک تھپڑ انل کو لگا دے۔ ہانیہ کو اس کی خوبصورت بادامی شہد رنگ آنکھیں سحر لگتی تھیں۔ کیا سر خوبصورتی پر مرنے والے انسان ہیں؟ ہانیہ نے اپنے دل سے پوچھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آفس میں کتنی پیاری پیاری لڑکیاں ہیں، وہ ان کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کیوں کرتے؟ مجبوری، قرض اتارنا تھا۔ ہانیہ کے دماغ میں نئی سوچ آ گئی۔ تو وہ جو ہر وقت محبت کا اظہار کرتے ہیں مجھے پاگل بنانے کے لیے کرتے ہیں؟ ہانیہ نے کڑ کر سوچا۔ خود ہی سوال کر کے جب انسان جواب بھی خود سوچ لے تب رشتوں کے دھاگے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سر کو بہت پیاری پیاری لڑکیاں آج بھی مل سکتی ہیں، وہ جس کی طرف اشارہ کریں گے وہ کھینچی چلی آئے گی۔ پھر بھی وہ میری زیادتیاں برداشت کرتے رہے۔ ٹھیک ہی تو کہتے تھے سر، لوگ شوہر کے مرنے پر بدل جاتے ہیں، اور حارث تو میرا کچھ دن کا منگیتر تھا اور اللہ نے سر کی صورت میں حارث مجھے لوٹا دیا تھا۔ میں ہی بے قدری کی، میں اسی قابل ہوں کہ اب وہ مجھ سے بے وفائی کرے۔ ہانیہ نے سیڑھیوں کے ہینڈل کو قدرے زور سے پکڑا اور اندر چلی گئی۔ حارث کی تصویر کو اس نے اپنے کپڑوں کے نیچے سے نکالا، خود سے لگا کر رونے لگ گئی۔ حارث تم اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ دیکھو میں اکیلی رہ گئی۔ حارث تم کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ آئی لو یو حارث۔ ہانیہ تصویر سے باتیں کرتی رونے لگی اور وہیں سو گئی۔ رات کو ہارون کافی لیٹ آیا تو کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ ہانیہ نے نائٹ بلب بھی نہیں جلایا تھا۔ ہارون نے سوئچ آن کیے تو پورا کمرہ چاندنی میں نہا گیا۔ ہانیہ صوفے پر سکڑی سمٹی پڑی تھی، چہرے پر آنسوں کی لکیریں واضح تھیں۔ ہارون نے کمبل اٹھا کر اس پر ڈالا اور اس کی سوجھی آنکھیں دیکھنے لگا۔ کیوں روتی ہو جب میں ہوں؟ کون سا دکھ ہے ہانیہ جو میری محبت بھی اسے کم نہیں ہونے دیتی؟ کیا تمہارے دل نے میری محبت کو کبھی محسوس نہیں کیا؟ تم اپنے دکھ مجھ سے چھپاتی ہو۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے کچھ دیکھا ہے، وہ کیا ہے ہانی؟ ہارون اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زمین پر اوندھی پڑی تصویر اٹھا کر جیسے ہی سیدھی کی تو کتنی ہی دیر وہ تصویر کو دیکھتا رہا۔ ایک نظر سوئی ہوئی ہانیہ کو دیکھا اور خاموشی سے تصویر اس کے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ اگر تم اس کی یادوں کے ساتھ خوش ہو تو میں کبھی نہیں روکوں گا، ان یادوں پر تمہارا حق ہے۔ ہارون نے ساری لائٹ بجھاتے نائٹ بلب آن کر دیا اور خود بالکنی میں چلا گیا۔ سرد ہوا کے تھپیڑوں کو کھاتے وہ اپنے اندر اٹھتی جلن ختم کرنے لگا۔
کاش تم پہلے مجھے ہی ملی ہوتی ہانیہ، یا ہمارے بیچ کوئی تیسرا موجود نہ ہوتا۔ تم دیکھتی میں تمہاری زندگی، تمہارے وجود کو اپنی محبت کی شدت سے پور سجا دیتا۔ مسکراہٹ کبھی تمہارے ہونٹوں سے نہ جدا ہوتی۔ قطرہ قطرہ اوس اس کے کھلے گریبان پر پڑنے لگی۔ ہارون کو لگا اس دل میں بھی یہ برف جم جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اوس کو خود پر پڑنے کی اجازت دے دی۔ ہارون کو جو آج آفس میں لگا تھا ہانیہ کے دل میں اس کی جگہ ہے، اسے اپنی غلط فہمی سمجھ کر جھٹک چکا تھا، اور اب ہر حال میں ہانیہ سے دور رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اب اسے مناتے مناتے تھک گیا تھا۔ آخر وہ بھی مرد تھا، اپنی مردانگی آڑے آ چکی تھی۔ محبت میں شرک تو پرندہ بھی برداشت نہیں کرتا، اور مرد چاہے کوئی بھی ہو، اس میں یہ عادت خدا والی ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے رقیب کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کی انا یہ کبھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ شارک سے محبت کی بھیک مانگے۔ نیکسٹ سین۔ ہارون ہانیہ سے ذرا کھینچا کھینچا رہتا، اسے لگتا تھا وہ اس کے بنا خوش رہتی ہے۔ آفس میں بھی سنجیدگی سے اسے کام سکھاتا، ہر بات میں اس کی رائے لیتا، یا کبھی اس کی غلط بات کو ایک باس کی طرح ہی مسترد کرتا۔ ہانیہ نے اس کے اس بدلے ہوئے رویے کو بہت فیل کیا۔ اسے لگا تھا یہ سب انل کی وجہ سے ہے۔ ہانیہ کو انل سے پہلے سے زیادہ جلن محسوس ہونے لگی۔ وہ اس کی خوبصورتی، ذہانت، ہر چیز کا موازنہ خود سے کرتی، پھر جب وہ جیت جاتی تو خاموشی سے آنسو بہانے لگتی۔ وہ بہت پیاری ہے ہانیہ، بہت پیاری، بہت پیار کرنے کے قابل، ہانیہ نے آئینے میں خود کو مخاطب کرتے کہا۔ پھر غصے سے ہر چیز زمین بوس کرتی۔ وہ میں کیوں نہیں ہوں؟ سر مجھے بھی تو پیار کر سکتے تھے، مجھے بھی تو ٹائم دے سکتے تھے۔ حارث، اللہ مجھے میرا حارث دے دے۔ ہانیہ بری طرح ماتم کنا تھی۔ کاش تم مجھے بھی لے جاتے، کاش تم میرا دل مانگ لیتے حارث، میں سر کے لیے اسے تمہارے قدموں میں رکھ دیتی۔ ہر چیز واپس ترتیب سے لگاتی سوچنے لگی، یہ سوچے بنا کہ ہارون سے محبت تو اب اسے ہوئی ہے۔ نیکسٹ سین۔ آج رزلٹ ہے۔ بسمل نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے برہان کو دیکھا، جو ابھی ابھی بائک سے اترا تھا۔ برہان پہلے ہی پریشان تھا۔ بسمل کی مسکراہٹ اسے اور تپا گئی۔ تم نے چیک کیا؟ برہان نے سرسری سے پوچھا۔ نہ، یہ کام تم کرو۔ برہان اسبات میں سر ہلا کر یونی کے باہر لگی مارک شیٹ دیکھنے لگا۔ پچھلے 4 سال سے فیل ہو رہا تھا، اس لیے سب سے پہلے فیل کی لسٹ میں چیک کیا۔ شکر ہے اللہ جی، کہہ کر لسٹ دیکھنے لگا۔ بسمل نے کافی دیر بعد اس کا کندھا تھپکا۔ پاس ہو گئے؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ فیل نہیں ہوا، برہان نے اتنا کہا اور سر واپس گھما لیا۔ کہیں پر بھی میرا نام نہیں ہے، برہان نے روحان سا ہو کر کہا۔ بسمل چڑی ہوئی بولی، اس بار تمہارے پیپر فیل کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ رکو، مجھے اپنے مارکس دیکھنے دو۔ بسمل اسٹوڈنٹس کے اندر سے آگے گئی اور چند منٹ بعد اڑی ہوئی رنگت سے واپس آئی۔ کیا ہوا؟ برہان کو لگا وہ پریشان ہے۔ میں دوسرے نمبر پر ہوں، بسمل نے روتے ہوئے کہا۔ اول کون الو کا پٹھا ہے؟ برہان نے غصے سے پوچھا۔ اسے فرسٹ آنے والے پر شدید غصہ تھا، جس کی وجہ سے بسمل کے آنسو آئے۔ تم؟ بسمل نے غصے سے کھولتے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ برہان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ واپس رزلٹ چیک کرنے بھاگا گیا۔ واپس آتے ہی چیخ مار کر بسمل کو اٹھا کر گھما دیا۔ او گاڈ، تم میری ہو گئی، برہان نے کہا لگا کر کہا۔ اتارو مجھے بدتمیز ذلیل، بسمل نے اس کے بال کھینچ کر کہا۔ نو نو نو، کبھی نہیں چھوڑوں گا، اب میں جیت گیا تمہیں لڑکی۔ برہان کی حرکت سے آس پاس کھڑے لوگوں نے وسل بجائی، باقی اسٹوڈنٹس کلیپنگ کرنے لگ گئے۔ بسمل کو بہت شرم آئی، زبردستی اتر کر بھاگ گئی۔ برہان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے لگ گیا، بنا کسی جانماز یا جگہ کی پرواہ کیے، نہ قبلہ رخ کا تعین کیا۔
برہان سجدے میں سڑک پر جھکا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ شکر کے آنسو مٹی میں گھل رہے تھے۔ بسمل نے رشک سے اپنی قسمت پر ایک چوڑ نظر ڈالی اور دھڑکتے دل سے رشکے میں سوار ہو گئی۔ بسمل کو بے ساختہ وہ آیت یاد آئی، اللہ نے پاک عورتوں کے لیے پاک مردوں کا ہی انتخاب کیا ہے، اور وہ کون ہوتی تھی کسی کی پاکی اور ناپاکی کا فیصلہ خود سے کرنے والی؟ کھلے آسمان کو دیکھتے بسمل نے مسکرا کر نم آنکھیں صاف کیں۔ دوسری طرف برہان اب تک سجدے میں جھکا جانے کیا پڑ رہا تھا، خوشی اس کے کنٹرول سے باہر تھی۔ نیکسٹ سین، انس نے بے حد مصروف سے انداز میں فون کیا۔ سب کا پوچھنے کے بعد مما نے جو نیوز سنائی، انس کے سر پر بجلی کی طرح گری۔ انس وہ بچی جو ہمارے گھر آئی تھی نا، میں اس کے ساتھ برہان کی منگنی کر رہی ہوں۔ مما نے اس کے سر پر بوم پھوڑا۔ ابھی تو پیار کی پہلی کومپل کھلی تھی، ابھی تو اس پودے کو پانی بھی ملا تھا کہ اس کی جڑ سے اتارنے کی تیاری کر لی۔ مما، انس کے ہاتھ میں موجود کتاب کا صفحہ اس نے ضبط سے پھاڑ دیا۔ پیاری ہے نا وہ، تمہارے بھائی نے خود پسند کیا ہے اسے۔ سچ، مجھے تو پہلی نظر میں وہ برہان کے لیے بہت پسند تھی۔ شکر ہے اللہ نے میری سن لی، مسز عباس نے خوشی سے بتایا۔ مما، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ انس نے کچھ بھی سنے بنا فون رکھ دیا۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ انس نے اپنا چکراتا سر صوفے کی پشت سے لگایا۔ وہ تجھے نہیں مجھے دیکھ رہی ہے، تجھے تو وہ چبا کر بھائی کہتی ہے۔ برہان کا آخری جملہ اس کے کانوں میں گونجا جسے وہ مذاق سمجھا تھا، وہ سچ نکلا۔ محبت لٹ رہی تھی، اس کے سودائی راہ میں کھڑے تھے۔ انس ہمت ہارنے لگا۔ مجھے لگا آپ بسمل کے ساتھ، مگر آپ نے تو سب جانتے بوجھتے میری محبت چرا لی بھائی۔ میں آپ سے خفا بھی کیسے ہوں؟ آپ تو میرا اصل ہیں، آپ پر ایسی 100 محبتیں قربان۔ انس نے بھائی کی خاطر دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ نیکسٹ سین، کیا کہہ رہا تھا؟ ہارون نے ریموٹ سے نیوز کی آواز بند کرتے ہوئے کہا۔ میں اسے صرف یہ بتایا کہ بسمل سے برہان کی منگنی ہے، سن کر خوش ہو گیا تھا۔ اس کے نکاح کا تو بتایا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی فون کٹ کیا۔ مما اداس تھیں۔ کوئی بات نہیں، آ جائے تو سرپرائز دیں گے۔ ہمیں برہان نہ بتاتا تو یہ صاحب وہیں پردیس رہتے اور یہاں چڑیا چگ جاتی کھیت۔ ہارون نے اس طرح کہا کہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ پاس بیٹھی انل کے سرخ گال مزید سرخ ہو گئے۔ وہ اٹھنے لگی جب ہارون نے انل کی کلائی تھام کر روکتے برادرانہ روب کے ساتھ کہا، اب کہاں جا رہی ہو؟ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ انل شرما کر منہ پر کشن رکھنے لگی۔ ہانیہ نے کچن سے نکلتے صرف ہارون کے ہاتھ میں انل کا ہاتھ دیکھا اور اس کا شرمایا روپ۔ ابھی اسے پتہ نہیں تھا گھر میں منگنی کے ساتھ نکاح بھی ہے۔ آؤ ہانی، مما نے اسے پاس بلایا اور بڑی بہو کا مان دیتے ہوئے بتانے لگی، جس دن برہان کی منگنی ہوگی اسی دن انل کو میں اپنی بہو بنا لوں گی۔ ابھی صرف نکاح ہوگا، میرے بیٹے کی بھی اسی میں خوشی ہے۔ وہ خوشی سے بتا رہی تھیں، ہانیہ کے پیروں کے نیچے سے زمین گھومنے لگی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں بیٹا؟ مسز عباس نے مان دینے کی خاطر اس سے پوچھا، ورنہ فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ ہانیہ نے ایک نظر ہارون کو دیکھا جو انل کو کوئی بات کہہ رہا تھا۔ ان کی آواز اتنی تھی کہ ساتھ بیٹھی شیزا کو مشکل سے آئے، پھر بھی وہ سن رہی تھی۔ تو آپ خوش ہیں سر؟ آخر آپ کو آپ کی چاہت مل ہی گئی۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں مما، سب کو حق ہے وہ اپنی چاہت پا لیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ یہاں بیٹھنا محال تھا، وہ جلد از جلد اٹھ کر چلی جانا چاہتی تھی۔ جیتی رہو میری اچھی بیٹی۔ مما نے اس کی پیشانی چوم لی۔ ہانیہ نامحسوس طریقے سے وہاں سے چلی گئی۔ بھلا اس پرفیکٹ فیملی گیدرنگ میں میرا کیا کام؟ ہانیہ نے خود کو سرزنش کی۔ خبردار جو روئی تو۔ ہانیہ نے انگلی اٹھا کر آئینے میں خود کو تنبیہ کی، پھر ہونٹ کاٹتی ضبط کرتے بھی رو دی اور ایک نظر سارے کمرے کو دیکھا۔ اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔
یہاں اس کی اصل مالکن آ جائے گی، مجھے جانا ہوگا عزت سے، اس سے پہلے سر خود کہیں میں اس گھر سے ہی چلی جاؤں گی۔ ہانیہ کمبل میں چھپ گئی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہانیہ کے سو جانے کا یقین کر کے ہارون آیا اور دبے پاؤں بیڈ تک جا کر سو گیا۔ ہارون کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سن کر ہانیہ نے کمبل منہ سے ہٹایا۔ کچھ ہی دن میں آپ کو دیکھنے کا حق ختم ہو جائے گا سر، میں نے آپ کو پا کر کھو دیا، وہ جیسی ناقدری کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پچھلے 4 ماہ سے آپ کو تنگ کیا ہے، اب آپ بالکل خوش رہیں گے اپنی محبت کے ساتھ، نہ کہ کسی کے قرض اور احسان کی خاطر۔ پوری رات ہانیہ نے ہارون کو دیکھتے گزار دی، صرف اس خوف سے پھر کبھی یہ رات نہ آئی تو۔ نیکسٹ سین، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دروازے میں کھڑی بسمل نے برہان کو گھورا۔ مما نے بھیجا ہے تمہارا ماپ لینے، وہ بنا شرمندہ ہوئے بولا۔ کوئی اور نہیں تھا تمہارے گھر میں؟ شرم تو نہیں آتی؟ خود ہی چل پڑے، کیا سوچیں گے میرے بھائیوں کی امی؟ وہ تڑکی، کیا مطلب تمہاری مما نہیں وہ؟ برہان حیران ہوا۔ نہیں، میرے فادر کی سیکنڈ وائف ہیں، میری مما تو جب میں پیدا ہوئی تھی تبھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بسمل نے لاپرواہی سے کہا۔ ہنی بھائی کی مما کی طرح؟ برہان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بسمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تمہاری خالہ ہیں یا کوئی اور؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ میرے فادر کی کزن تھی۔ تم سیٹ ہو؟ برہان نے پوچھا۔ نہیں، اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے سب کو بتانے کی، تمہیں بھی کبھی نہ کبھی تو بتانا ہی تھا۔ بسمل اسے چارپائی پر بیٹھنے کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی اور اپنا سوٹ اسے دیا۔ لو پکڑو اور 9 2 11 ہو جاؤ۔ برہان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ چائے یا کولڈ ڈرنک تو رہنے دو، ایک گلاس سادہ پانی ہی پلا دو بھوکی۔ برہان کو صدمہ ہوا، وہ اس کا ہونے والا منگیتر تھا، وہ کیسے اسے نکال رہی تھی؟ پانی نہیں آ رہا، بسمل نے ناک چڑھائی۔ اتنے میں برہان کی نظر اوپر پڑی۔ اوپر کون ہے؟ برہان نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ میرا بھائی، بسمل نے دانت کچکچائے۔ سالے صاحب سے مل لوں؟ اچھا تھوڑی لگتا ہے بندہ آئے تو ملے بنا ہی چلا جائے۔ بسمل کی طرف دیکھے بنا وہ اوپر بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد دونوں کے کہکہوں اور سیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بسمل کو اپنے بھائی کا پتنگ اڑانا برا لگتا تھا، یہاں اس کا ہونے والا منگیتر بھی ویسا ہی نکما نکلا۔ نکما دنیا جہان کا یہی رہ گیا تھا میرے لیے۔ بسمل اٹھا کے چیزیں پٹک پٹک کر کام کرنے لگی۔ نیکسٹ سین، انس میں کچھ نہیں سن رہی، تم کچھ دن کے لیے آ جاؤ، مسز عباس نے کہا۔ برہان کی انگیجمنٹ تمہارے بنا کیسے کر دیں؟ وہ خفا ہوئی۔ جیسے ہم سب بھائیوں کے بنا حارث بھائی کی ہوئی تھی۔ اور مما، اٹس جسٹ اے فارمیلٹی، آپ ان کی شادی کر دیں۔ انس نے اپنی طرف سے ٹھیک مشورہ دیا۔ اسی طرح اس کے دل سے انل کی چاہت کا بھوت ختم ہو سکتا تھا۔ اب وہ اس کے بھائی کی امانت تھی، وہ کیوں اب اس کی چاہت کے بیچ آتا؟ انس، میں نے اس کی انگیجمنٹ والے دن تمہارا نکاح بھی رکھا ہے، اب تم مجھے پورے خاندان میں بے عزت کرواؤ گے یا اس بچی کو؟ مما کے انکشاف پر وہ چلا اٹھا۔ مما، آپ نے کس سے پوچھ کر کیا؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بنا پوچھے کر دیا، جانے کون ہے تو کون نہیں۔ آپ میرے سر پر عذاب مسلط نہ کریں۔ وہ صدمے سے تڑپ اٹھا۔ شاباش میرے بچے، اسی دن کے لیے بڑا کیا تھا تمہیں، خوش رہو وہاں۔ نکلنے دو ہماری عزت کے جنازے، تم سب بھائیوں کے لیے لڑکیاں کھلونا ہیں۔ مما نے فون رکھ دیا۔ انس نے بھی موبائل اٹھا کر دیوار میں پھینک دیا۔ حد ہو گئی، انل کے لیے میں نظر نہیں آیا آپ کو مما، اور اب پتہ نہیں کسے میرے پلے باندھ رہی ہیں۔ انس نے کوٹ اٹھایا اور اپنا سٹریس کم کرنے باہر چلا گیا۔ نیکسٹ سین، انس نے نکاح پر آنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات انل کو کسی نے نہیں بتائی، مگر جب ہارون کو مما فون پر بتا رہی تھی تو انل نے سن لی تھی۔ فون بند کیا اور انس کو ملایا، نمبر پاورڈ آف تھا۔ 1 مہینے بعد نکاح تھا، سب تیاریاں مکمل تھیں تقریباً۔ کارڈ ابھی بٹنے تھے مگر رشتہ دار اور احباب کو علم ہو چکا تھا۔ ہارون واپسی پر پرنٹر سے کارڈ لے کر گھر آیا۔ گھر میں داخل ہوئے ہی تھے، انل بھاگتی ہارون کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔
ہانیہ کا یہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تو کیا مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے؟ ہانیہ نے خود سے پوچھا۔ ہاں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ، اس کے دل نے معصومیت سے اعتراف کیا۔ کیا ہوا؟ ہارون نے انجان بن کر انل سے پوچھا۔ میرا نکاح نہیں ہو رہا اب۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ اس سے لگ کر رونے لگی۔ اس گھر میں اسے سب سے زیادہ ہارون نے پیار دیا تھا، وہی اسے لایا تھا۔ اس کے کپڑے سے لے کر ضرورت کی ہر چیز بنا کہے، اس کی پڑھائی تک کا شیزا کی طرح خیال رکھا۔ اس لیے بنا جھجکے وہ کہہ گئی۔ ہانیہ نے کارڈ رکھے، کارڈ رکھتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ گر گئے۔ انس اور انل کا نام پڑھ کر ہانیہ پر شادی مرگ سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کا دل کیا وہ زور سے ہنسے، سب کو بتائے ہارون صرف اس کا ہے اور وہ ہارون کی۔ اچھا تم اندر چلو، میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مذاق کر رہا ہو، جاؤ پڑھائی کرو۔ نرمی سے اسے سمجھاتے ہارون نے ہانیہ کے ساتھ مل کر کارڈ زمین سے اکٹھے کرنے شروع کیے۔ کارڈ رکھ کر ہانیہ انل کے پیچھے گئی اور دل کی خوشی دباتے اسے حوصلہ دینے لگی۔ آپ کے کہنے سے سچ میں انس بھائی آ جائیں گے؟ انل نے معصومیت سے آنسوؤں سے بھری شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر پوچھا۔ بادام کے سانچے میں ڈھلی بڑی بڑی آنکھیں اداس تھیں۔ ہانیہ مسکرائی۔ آ جائے گا، مگر یہ تم انس بھائی مت بولو، اب وہ تمہارا بھائی تھوڑی رہنے والا ہے۔ ہانیہ نے شرارت سے ٹوکا۔ تو میں انس بھائی کو اب کیا بولوں گی؟ انل نے حیرانگی سے پوچھا۔ جان، جانو، سویٹ ہارٹ، ڈارلنگ، ہنی، یا کچھ بھی جو تمہارا دل چاہے۔ وہ مسلسل شرارت پر آمادہ تھی، دل جو خوش تھا۔ غلط فہمی کے بادل چھٹ چکے تھے۔ انل روحان سی ہو گئی، یہ کیسے نام ہوئے؟ بھلا ان ناموں سے کون کسی کو بلاتا ہے؟ انل کی معصومیت پر ہانیہ کھلکھلا اٹھی۔ نیکسٹ سین۔ کیا کر رہی تھیں؟ برہان نے کال ملائی۔ تم نے اس وقت کال یہ پوچھنے کے لیے کی ہے؟ رات کے 10 بج رہے ہیں۔ بسمل دھاڑی۔ فون تو رومانٹک ہونے کے لیے کیا ہے، برہان نے معصومیت سے اطلاع دی۔ تو پھر تم میرے بھائی کے ساتھ بات کر لو، کیونکہ اسے بھی تمہاری والی بیماری ہے۔ بسمل نے جھلا کر فون رکھ دیا۔ ٹرن پھر سے فون بجنے پر اس کی نماز ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ بسمل کے بھائی نے فون اٹھایا اور برہان سے باتیں کرنے لگا۔ آپ بھی تو نماز پڑھ رہی ہیں؟ آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد وہ کمال تحمل سے بولا۔ ٹھیک ہے، تب تک تم میرا دل بہلاؤ۔ برہان کی سرد آہ سن کر بسمل کے بھائی کو بھی اس سے بے حد ہمدردی محسوس ہوئی۔ تھینک گاڈ، انل کا نکاح انس سے ہو رہا ہے، ہانیہ نے خوشی سے کہا۔ کیا مطلب تمہاری انس سے بات ہوئی؟ وہ مان گیا؟ ہارون نے حیرت سے پوچھا۔ ہانیہ بہم سا بولی، آنکھیں موند گئی۔ تم نے مجھے بتانا چاہیے تھا، میں اور سب کتنا پریشان ہیں۔ ہارون خفا ہوا۔ ابھی بات نہیں ہوئی، مگر مجھے یقین ہے وہ جلد ہی آ جائے گا، میں اسے بلانے کا طریقہ جانتی ہوں۔ ہانیہ کی بات پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ وہی ہانیہ تھی جو اس گھر میں رہنے کو تیار نہ تھی؟ اس طرح مت دیکھیے، میں اٹھ کر باہر چلی جاؤں گی، ہانیہ نے چہرے پر تکیہ رکھتے ہوئے کہا۔ ہارون ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی کو سمجھنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ تمہیں ہر صورت آنا ہوگا، یہ ہم سب کی عزت کا سوال ہے، ہانیہ نے سختی سے کہا، مگر وہ ڈٹائی کی حد پار کرنے لگا۔ آپ تو عزت کی بات نہ ہی کریں بھابھی، میں چھوٹا ضرور ہوں مگر بچہ ہرگز نہیں ہوں۔ میں نے ایک دن بھی بھائی کو شادی جیسی خوشی کو محسوس کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے مان لی ان کی بات جو مجھے کہہ رہی ہیں؟ انس کی بات اسے کوڑے کی طرح لگی۔ میں تو نادان تھی، تم جان بوجھ کر انہیں دکھ دے رہے ہو، ان کا سر جھکا رہے ہو۔ وہ ہمیشہ سب کے لیے عظیم رہے ہیں، ہانیہ کے لہجے میں عقیدت تھی۔ اچھا، وہ ہنسا، مجھے کیا ملے گا یہاں آ کر؟ انچاہا ساتھ؟ انس نے بات ہی ختم کر دی۔ تمہارے بھائی کی خوشیاں ملیں گی۔ یہ سودا کرتے ہیں، تم نکاح کے دن پہنچ جانا، میں بھی ہارون کے ساتھ اپنے رشتے کو تسلیم کر لوں گی۔ ہانیہ کی ڈیل پر وہ خاموش ہو گیا۔ پہلے برہان کی خاطر انل جیسی معصوم محبت کی قربانی، اور اب ہارون کی خاطر
جذبات کا سودا۔ کیا یہ زندگی کی ویرانی اپنے بھائیوں کی خوشیوں کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہو تو اسے یہ غم تنہائی منظور تھی۔ ٹھیک ہے، انس پھٹتے دل کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا اور فون رکھ دیا۔ فون بند ہوتے ہی ہانیہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ دوسری طرف وہ ریسیور رکھ کر وہیں زمین پر گرتا چلا گیا۔ کیوں چنا اس قربانی کے لیے مجھے؟ کیوں نہیں ہوں اتنا معتبر، اتنا عظیم؟ میری اذیتیں کم کر دے مولا، مجھ پر، میرے حال پر رحم کر۔ انس کی آواز اتنی بلند تھی، ہاسٹل کے بوائز اکٹھے ہونے لگ گئے۔ انس کو شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ دریائے گیر میں دوستوں کے سہارے پڑا تھا۔ جانے کس کی دعائیں تھیں جو 2 دن بعد انس کو ہوش آ گیا تھا۔ بچ جانے کی نوید سنتے وہ پھیکی ہنسی ہنس دیا۔ اب زندہ تھا تو ممکن تھا پاکستان بھی جاتا۔ نکاح کے دن ہر طرف ہلچل مچی تھی۔ انل کا دل بہت گھبرایا تھا۔ اسے اپنی قسمت کا پتہ تھا، وہ نہیں آئیں گے۔ انل نے سوچا، بھلا گھر سے بھاگی لڑکی کی ذات پر کون کیوں کر یقین کرے گا؟ کیا اتنا کافی نہیں ان سب نے مجھے اتنے مان اور پیار سے رکھ لیا ہے؟ عزت پیار سب دیتے ہیں، میں تو ان سب کے یہ احسان ہی نہیں اتار سکتی۔ ماشاء اللہ، ہانیہ نے انل کا روپ دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ہنی بھائی تو گئے کام سے۔ شیزا نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ ہانیہ کے گہرے نیلے سکارف کے حالے میں لپٹے چہرے پر سرخیاں گھلنے لگیں۔ یہ فراک اس کے لیے ہارون ہی لایا تھا اور بیوٹیشین سے تیار کروا کر ہارون اسے خاص ہدایت کے ساتھ میسج کیا، حجاب بنوا کر آنا، میری بیوی کے بعد میرے علاوہ کوئی اور دیکھے تو مجھے جلن ہوگی۔ مگر ابھی تک ہارون نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسی وقت باہر شور مچ گیا۔ شیزا نے ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا، بھابھی، انس بھائی آ گئے۔ شیزا چیخ کر باہر بھاگ گئی اور انس سے لپٹ گئی۔ ہانیہ بھی انس کی کلاس لینے باہر گئی، جبکہ انل خود کو یقین دلانے کی خاطر دروازے کے پاس گئی۔ سب سے ملتے انس کی نظر دلہن بنی انل پر پڑی۔ انس کو دھچکا سا لگا۔ اس کے چہرے پر بہت الوہی چمک تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ تھی نا کشمیرن؟ انس نے اپنی نظر چرا کر اس کا زاویہ بدل لیا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ بڑی ہوئی شیب اور ملگجا سا حلیہ اس کی اندرونی خلفشار کا پتہ دیتا تھا۔ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں انل کو بتا گئیں کہ اسے وہ قبول نہیں ہے۔ انل نے دروازہ بند کر لیا۔ اسے دیکھتے انس نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گا۔ جب وہ کچھ نہیں بول سکتی تو میں بھی کیا کروں گا بول کر؟ مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت ہے، انس کے دل نے گواہی دی۔ ساتھ برہان کا مسکراتا چہرہ دیکھا، جو بلیک کڑاہی والی قمیض اور سفید شلوار پہنے اپنی وجاہت کی چھاپ کے ساتھ بہت خوش تھا۔ انس نے اپنی محبت پر لعنت بھیجی۔ بھلا بھائی سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے؟ میں بھی تو حارث بھائی کا بھائی ہوں، تو میں کم ظرف کیوں بنوں؟ سب لوگ ہال میں آ گئے۔ بسمل کی فیملی بھی پہلے نکاح کی رسم تھی۔ نکاح کے وقت جب دلہن کا نام لیا گیا تو انس کا دل اچھلا۔ قاضی صاحب دلہن کا نام ٹھیک لیں۔ دل تو کیا، سائن کر دے 3 بار قبول ہے بول کر۔ مگر بھائی کی محبت آڑے آ گئی۔ یہی نام ہے۔ قاضی صاحب نے انس کو مشکوک نظر سے دیکھا۔ شاید تم غلط دلہے ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک تو ہے نام۔ ہارون نے ماتھے پر بل ڈالے۔ مگر قاضی صاحب انل کا نام بول رہے ہیں۔ انس نے شرمندگی سے کہا، ہاں تو انل کا نام انل نہیں لینا تو کیا لینا ہے؟ ہارون ابھی تک انس سے خفا تھا۔ کیا میرا نکاح انل سے ہو رہا ہے؟ انس نے دل پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی۔ وہ میری ہے؟ میں تو سمجھا تھا برہان بھائی میری انل کو لے اڑے۔ تھینک گاڈ یہ میری ہے، انس نے بنا شرم کیے کہا۔ سب حق تک کھڑے رہ گئے۔ انس نے جلدی سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے بول دیا۔ بے شرم، پہلے بول نہیں رہا تھا، اب ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے۔
برہان نے اس کا مذاق بنایا۔ پہلے ہی پردیس میں دلہن کا نام سن لیتا تو بھاگا چلا آتا پہلی فلائٹ سے۔ سب کے کہکہوں سے انس جھینپ گیا۔ آرام سے نہیں پہنا سکتے رنگ جنگلی؟ بسمل نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ ہر وقت استانی بنی رہنا گورنمنٹ اسکول کی۔ برہان نے اسے منہ بگاڑ کر کہا۔ بسمل کر کے سامنے دیکھنے لگ گئی۔ یہ منگنی پر کیوں اتنا گھونگھٹ لے آئی ہو؟ شادی پھر ابائی میں کرو گی؟ برہان نے دانت کچکچائے۔ کاش کوئی اس کی بھی دلہن دیکھ کر انس کی طرح کہتا چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ میری مرضی، میری منگنی، میری شادی۔ بسمل نے تڑک کر کہا۔ بہت اچھے، مجھے زن مریدوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ مجھ جیسے زن مریدوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تمہاری پہلی ہی شرط مانے بنا زبردستی اٹھا لیتا تب اچھی رہتی۔ شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں۔ بسمل سے گھونگھٹ میں اپنی ہنسی چھپانا محال تھا تو اپنے ہونٹ چبا ڈالے۔ بندر! اس بات کا غصہ بھی برہان پر اترا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ برہان نے دانت پیسے۔ مجھ سے منگنی؟ بسمل نے چڑ کر کہا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے یہ حادثہ خیر و عافیت سے ہو گیا۔ برہان نے بھی اس کا دل جلایا۔ بندر، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ بسمل نے اپنے ناخن اس کے ہاتھ میں گاڑ دیے۔ اف! جنگلی بلی، شادی ہو جائے سب سے پہلے تمہارے ناخن کٹواؤں گا، بلکہ کاٹ کر آنا، میرے بچے زخمی کر دو گی۔ برہان نے بازو سہلائی۔ بے شرم آدمی! جوان جہان منگیتر سے اس طرح کی کھلی گفتگو نہیں کرتے۔ بسمل فاصلے پر ہو کر بیٹھ گئی۔ سنو! کافی دیر بعد برہان نے پکارا۔ بکو! وہ تڑک کر بولی۔ میں نے تمہارے لیے بہت رومانٹک سرپرائز رکھا ہے، اسے دیکھتے تم کنٹرول نہیں کر پاؤ گی اور مجھ سے لپٹ جاؤ گی۔ برہان نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ بسمل نے ناک چڑھائی۔ نکاح کے بعد انس کے پاس لا کر انل کو بٹھا دیا گیا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ انس نے بڑے آرام سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اف! انل کا سارا خون نچڑ کر چہرے پر آ گیا۔ انل ہاتھ چھڑوانے لگی کہ غلطی سے ٹیبل پر پڑا جوس انس پر گر گیا۔ ایم سوری انل کو اسے بھائی کہنے کی عادت تھی اور اب بھی اچانک بولتے بولتے اٹک گئی۔ انس نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ پاس کھڑے لوگ بھی سناٹے میں آ گئے۔ انل نے منہ پر ہاتھ جما کر خود کو بولنے سے روکا۔ انس نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور دیوانہ وار ہنستے اسٹیج سے اتر کر اس کی سیڑھیوں میں بیٹھ گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے میرا نکاح بچ گیا، ورنہ اس بے وقوف نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے مارنے کی۔ انس کی بات پر پورے ہال میں کہے گونجنے لگے۔ انل شرمندہ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، غلطی سے کہنے لگی تھی، سب کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انس سے ناراض ہو گئی۔ میں اب انس سے بات نہیں کروں گی، وہ سوچ چکی تھی۔ برہان اس کو ہوٹل کے ایک سنسان گوشے میں لایا۔ آنکھیں مت کھولنا۔ بسمل کی آنکھ پھڑکنے لگی۔ یا اللہ خیر! اب کھولو۔ جیسے ہی بسمل نے آنکھیں کھولیں اور زمین پر کاکروچ کے پورے خاندان کی لاشوں سے لکھا آئی لو یو دیکھا تو چیخیں مارتی برہان کے پیچھے چھپ گئی۔ برہان کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ تم جیسی لڑکی کو ایسے ہی پرپوز کرتے ہیں برہان؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ تمہیں ذرا عقل نہیں ہے؟ تمہیں ہے نا، کافی ہے، برہان نے بھی تڑک کر کہا۔ نیکسٹ سین۔ جاؤ انس کو اٹھاؤ، دیکھو ابھی تک سویا ہے، ہانیہ نے شرارت سے انل کو کہا۔ آپ چلی جائیں، انل نے اپنے انار جیسے گال پھلا کر کہا۔ کیوں بھائی، میرے بھائی سے کوئی ناراضگی ہے؟ ہانیہ نے مصنوعی گھورا۔ دیکھا نہیں کل جب بھائی کہنے لگی تھی سب کے سامنے ہنسنے لگ گئے؟ میں کوئی جان بوجھ کر کہا تھا، غلطی سے کہنے لگی تھی۔ مجھے عادت تھوڑی ہے ان کو انس جانو جان کہنے کی، حالانکہ آپ کے کہنے پر میں نے اتنی پریکٹس بھی کی تھی، پھر بھی منہ سے نکل گیا۔ انل کے کہنے پر سبھی ہنسنے لگے۔ کتنی کیوٹ لگتی ہو تم غصے میں، ہانیہ نے اس کے گال پکڑے۔ ہے بھی تو وہ چھوٹی سی تھی، مگر اس کی جگہ اس گھر میں مضبوط کرنے کے لیے مسز عباس کو اس کا نکاح کروانا پڑا۔ چلو بھائی جاؤ، اسے بلا کر لاؤ۔ ہانیہ مزے سے بیٹھ گئی۔ سب لڑکیاں اپنے ہسبینڈ کو خود بریک فاسٹ کے لیے بلاتی ہیں، ہانیہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز پر وہ سمجھ گئی وہ اٹھ گیا ہے۔ شکر ہے، اب میں جاتی ہوں۔ اسی وقت انس باہر آیا، اسے دیکھ کر چونکا۔ تم یہاں؟ جلدی سے شرٹ پہنتے پوچھنے لگا۔ انل بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی۔ ممی آپ کو اٹھانے آئی تھی، آپ ہی نے کہا تھا۔ چلو اب آ گئی ہو تو ایک کام کرو۔ انس کو اس کی گھبراہٹ سے لطف آنے لگا۔ جی، انل نے سر جھکا کر کہا۔ میرا ایک کوشچن حل کر دو۔ میں کیسے حل کر سکتی ہوں؟ میں فرسٹ ایئر میں ہوں، آپ بی ایس سی کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ پہلے بھی تو کیا تھا۔ انس تیار ہو کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے دیکھنے لگا۔ ابھی ہاتھ ہونٹوں تک گیا نہیں تھا کہ وہ کھینچ کر تیزی سے بولی، مجھے نہیں آتا، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں، جلدی آ جائیے گا۔ وہ چھپاک سے بھاگ گئی تو انس کا کہا نکل گیا۔ نیکسٹ سین۔ یہ اتنا ہانپ کیوں رہی ہو؟ ہانیہ نے گھور کر پوچھا تو وہ دھڑم سے ہانیہ کے پاس گرتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ سچی آپی انس نا؟ انل کی بات باہر آتے انس نے اچکی۔ انس نا بہت ہینڈسم ہے، یہی کہنا چاہتی تھی نا؟ ابھی اندر بھی تو یہی بول کر آئی ہو۔ انس آ کر کھڑا ہوا، جس چیئر پر انل بیٹھی تھی اس کی پشت سے ہاتھ ٹکا دیے۔ انل انس کی غلط بیانی پر نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپی قسم لے لے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ انل نے اپنی صفائی پیش کی تو سب کی مسکراہٹ کے ساتھ انس کی ہنسی واضح تھی۔ مسز عباس نے اس چاند سورج کی پیاری سی جوڑی کو دیکھا اور نظر نہ لگ جانے کی دعا کی۔ برہان ناشتہ کم اور بسمل کو میسج زیادہ کر رہا تھا۔ شیزہ نظر بچا بچا کر بار بار اس کی سکرین دیکھتی اور ہارون کے کان میں ساری رپورٹ پیش کرتی۔ دونوں کی دبی دبی ہنسی بتا رہی تھی وہ مکمل ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ ہانیہ انس اور انل کے ساتھ لگی تھی، بیچ بیچ میں عباس صاحب کو بھی وہ لوگ کھینچ لیتے۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ ہانیہ شیزہ برتن اٹھانے لگی۔ انل کو ہانیہ نے منع کر دیا تھا، ابھی کل ہی تو نکاح ہوا ہے، اتنی جلدی؟ وہ وی آئی پی پرسن سے عام لڑکی بنا دی تھی۔ ہانیہ کچن میں اکیلی تھی جب انس کچن میں آیا۔ بھابھی آپ نے اپنی شرٹ پوری نہیں کی؟ انس نے یکدم اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ہانیہ ڈر کر اچھل پڑی۔ انس تم میری جان نکال دیتے، چلو باہر جا کر بیٹھو۔ ہانیہ نے بات بدل دی، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ انل سے نکاح میں نے کسی ڈیل کی وجہ سے کیا تھا، وہ رکھائی سے بولا۔ مگر تمہیں تب غلط فہمی تھی، تم اصل میں انل سے ہی نکاح کرنا چاہتے تھے، ہانیہ نے دو بدو کہا۔ انل کی قربانی میں نے اس لیے دی کیونکہ مجھے لگا برہان بھائی اسے پسند کرتے ہیں، جب ایسا نہیں تھا، وہ محض میری غلط فہمی تھی۔ آپ کی دوست بسمل یہاں اکثر آتی جاتی رہتی تھی، مما نے ان کا ذکر کیا تھا، مجھے لگا وہ انل کا کہہ رہی ہیں۔ میں نے اپنی محبت کی قربانی اپنے بھائی کے لیے دی تھی، اور جب نکاح کے لیے ہاں کی تھی تو دوسری قربانی ہنی بھائی کے لیے تھی۔ آپ سوچ سکتی ہیں اگر آپ نے میرے بھائی کی زندگی مکمل نہ کی تو میں انل کو ڈیورس دے دوں گا۔ میرے لیے میرے بھائی سب کچھ ہیں، آپ جانتی ہیں نا، میں حارث بھائی کا ہی بھائی ہوں، اپنے بھائی کے لیے جان اور محبت دینے سے کتراؤں گا نہیں۔ انس کے کڑوے لہجے پر وہ ساکت رہ گئی۔ انس میں ان کی زندگی میں خوشیاں ایک ڈیل کی وسعت سے نہیں بھر سکتی، یہ بزنس ہے، میری بات کو سمجھو انس، مجھے وقت دو، میں سب دل سے کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی زندگی میں اپنے دل سے شامل ہونا چاہتی ہوں۔ ہانیہ نے اسے امید سے دیکھا مگر وہ تلملا اٹھا تھا، مزاج کا وہ پہلے ہی گرم تھا۔ ہانیہ اس کی لال ڈوروں والی آنکھیں دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر انس نے جھٹکے سے اسے پکڑا۔ ہانیہ کے بازو اس کے گرفت میں تھے، ہانیہ کی دبی دبی چیخ نکل سکی۔ آپ کی دلی خوشی کے انتظار میں 6 مہینے گزر گئے ہیں، آپ چاہتی ہیں وہ آپ کا انتظار کرتے کرتے ختم ہو جائے؟ وہ کسی سے کچھ کہتے نہیں ہیں مگر ان کو ہر صبح بغور میں دیکھتا ہوں، ایک دن بھی مجھے ان کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آئی، اور اس کی وجہ آپ ہیں۔ جب سے آپ آئی ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں، وہ ایسے نہیں تھے، اور ہم سب کے ساتھ بہت زندہ دل وہ انسان تھے، آپ کی نفرت نے انہیں بدل دیا ہے۔ مجھے ان کے وہ کہے واپس چاہیے ہیں جو ہر رات کو ہم تینوں بھائی لگاتے تھے۔ انس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ سلیب کے ساتھ جا لگی۔ دروازے میں
خالی ہاتھ گلاس میں پکڑے ششتر سے برہان کو دیکھ کر وہ سائڈ سے نکل گیا۔ ہانیہ وہیں سلیب پر جھکی آنسو بہانے لگی۔ برہان نے نرمی سے اسے دلاسا دیا۔ برہان کے شانے سے لگی وہ سسک اٹھی۔ اس شخص نے اسے اپنی بہن بنایا تھا۔ وہ سگے بھائی سے بڑھ کر چاہت کا اظہار کرتا۔ وہ کیوں نہ اپنا دکھ اسے بتاتی۔ آپ ہنی بھائی سے پیار کرتی ہیں نا؟ انس کے سوال پر وہ نظر جھکا گئی۔ مجھے معلوم ہے آپ ان سے پیار کرتی ہیں۔ انس کی ہڈیاں تو میں اچھے سے توڑوں گا۔ میری آپی کو بلیک میل کر رہا تھا۔ آپ بالکل مت روئیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ برہان نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہارون کی آواز پر دونوں چونک گئے۔ بھائی وہ دراصل برہان سے کوئی بات نہ بنی تو اٹک گیا۔ ہارون کے چہرے پر مزید سختی آ گئی۔ آپ نے مزید رو کر آنسو صاف کروانے ہیں یا چل رہی ہیں آفس؟ ہارون کا شک بھرا لہجہ دونوں کو ششدر کر گیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو بس… ہانیہ نے بات بنانی چاہی مگر ہارون نے اسے بھی بات مکمل نہ کرنے دی۔ ٹھیک ہے، رہیں یہیں پر۔ وہ تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ ہانیہ سر پکڑ کر وہیں گر گئی۔ نیکسٹ سین۔ کل ہنی جان کا برتھ ڈے ہے، اسے بہت اچھا سیلیبریٹ کریں گے۔ اس بار ہانیہ ہمارے ساتھ ہے، مسز عباس نے کہا تو سبھی متفق ہوئے، لیکن برہان نے سب کی چوں چراں بند کر دی۔ آپ سب رہنے دیں، ہانیہ بھابھی نے انہیں پہلے ہی سرپرائز دینے کا سوچا ہے، ان کا پلان مت خراب کریں۔ رات کو انہیں ہرگز کوئی وش نہیں کرے گا۔ برہان کی بات پر ہانیہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ برہان نے اسے آنکھوں سے چپ رہنے کا کہا، جو انس نے دیکھ لیا۔ بہت ہوئی تمہاری بات، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ کیا پتہ بھابھی کو یاد بھی نہ ہو اور تم اکیلے شوخے بن رہے ہو۔ انس کی بات پر مسز عباس حیران ہوئی۔ انس؟ ان کی تنبیہ کرتی آواز پر وہ خاموش ہو گیا۔ زندگی ہی عذاب کر دی ہے سب نے مل کر۔ انس کی بڑبڑاہٹ سے ہانیہ اچھی طرح فیض یاب ہو چکی تھی، اس لیے نامحسوس طریقے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کیا کروں اللہ؟ میرے لیے ان سے محبت کرنا آسان ہے مگر ان کے وجود کو برداشت کرنا اتنا ہی مشکل۔ ایسا سوچتی ہوں تو حارث کے بارے میں سوچ کر شرم سے ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے۔ وہ کیوں نہیں سوچتا میں کس اذیت میں ہوں؟ بھائی اور بھابھی نے کتنی آسانی سے مجھے یہاں چھوڑ دیا، پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں یا برا، انہیں کوئی سروکار نہیں۔ میں کہاں تک اکیلی سروائیو کروں؟ اس معاملے میں جب تک ہارون پہل نہیں کریں گے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں ان کو تو اتنا تنگ کر چکی ہوں، وہ بات بھی اب نظر کا زاویہ بدل کر کرنے لگ گئے ہیں۔ میری مدد کریں اللہ پاک، مجھے اس مشکل سے نکال دیں۔ ہانیہ سسکتے جانے کب تک اللہ سے دعا کو ہوتی۔ دوپہر میں بسمل آ گئی۔ ہانیہ کی اچھی کلاس لی۔ حلیہ کیا بنایا آپ نے اپنا؟ صدیوں کی بیمار لگ رہی ہیں۔ بسمل اس پر برسی۔ تم کیسے آئیں؟ تمہاری امی نے آنے دیا؟ ہانیہ بسمل کی بات بدل کر اس سے سوال کرنے لگی۔ کہاں آنے دیا؟ جھوٹ بول کر لایا ہے وہ بندر مجھے، اور صرف آپ کے لیے لایا ہے۔ بسمل بے تکلفی سے اٹھ کر ہانیہ کی الماریاں چھانٹنے لگی۔ ہانیہ بے دلی سے اسے دیکھتی رہی۔ جب دل کی دنیا ویران ہو تو سجنے سنورنے کا دل کس کا چاہتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ہارون گھر آیا تو سب لوگ شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بسمل کو دیکھ کر اسے حیرت انگیز خوشی ہوئی۔ وہ کس طرح سب سے گھل مل کر ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ برہان اسے چھیڑنے کو بار بار کشن اس کی طرف اچھالتا، جو انس بسمل کی گود سے لے کر واپس برہان کی طرف اچھال دیتا۔ ہارون نے نظر گھمائی تو ہانیہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ہنی جان آ جاؤ، آپ کا ہی انتظار تھا۔ مما نے اسے دیکھتے خیر مقدم مسکراہٹ اچھالی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں مما۔ ہارون نے پورے گھر میں نظر گھمائی مگر جس سے وہ خفا ہو کر گیا تھا وہ نظر نہیں آئی۔ شور، مما نے اجازت دی تو وہ کمرے میں چلا گیا۔ خالی پڑا کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ بے دلی سے فریش ہونے لگا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر بوجھل طبیعت کچھ بہتر محسوس ہونے لگی۔ بال سنوار کر پرفیوم لگاتے وہ جانے سے پہلے کچن میں گیا۔ وہاں صبا اکیلی کام کر رہی تھی۔ کچھ چاہیے صاحب؟ صبا نے برتنوں سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں وہ تمہاری باجی کہاں ہے؟ ہارون نے ہانیہ کا پوچھا۔ باجی تو پتہ نہیں کہاں ہے، اپنے کمرے میں ہوں گی، میں نے صبح سے ان کو نہیں دیکھا۔
صبا نے برہان کی رٹائی اسکرپٹ بیان کی۔ وہ سارے گھر کا چکر لگاتے باہر چلا گیا۔ وہ جانے خفا ہو کر کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ ہارون نے خود کو ڈانٹا۔ وہ جانے کس بات پر رو رہی تھی اور تم بے وقوف آدمی اسے ڈانٹ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ خود کو ڈانٹ رہا تھا اور کسی سے پوچھتے بھی کترا رہا تھا۔ جائے کہ کہاں یہی ہوگی، اگر کہیں جاتی تو مما مجھے بتا دیتی، بس وہ مجھ سے خفا ہے۔ ہارون نے خود کو تسلی دی۔ بسمل کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ ہنی جان، اس وقت برہان کے ساتھ میں اسے نہیں بھیج سکتی، مسز عباس نے کہا تو وہ اوکے بولتا چابیاں لانے اوپر جانے لگا۔ میری گاڑی لے جاؤ۔ عباس صاحب نے اسے روکا اور چابیاں اس کی طرف اچھالی، یوں لگتا تھا وہ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ ہارون غور کیے بنا بسمل کو چھوڑنے چلا گیا۔ گاڑی کو جانے کیا مسئلہ تھا، وہ کسی کوما کے مریض کی طرح چل رہی تھی۔ ہارون لب بھینچ کر رہ گیا۔ اب وہ نہ آگے کا رہا تھا نہ پیچھے کا۔ روکیں روکیں، راستے میں بسمل نے اچانک کہا۔ ہارون نے بریک لگائی تو وہ بسمل اچھل کر باہر کو لپکی اور آئس کریم والے کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ ہارون کو اس کی یہ حرکت سخت بری لگی۔ وہ باہر جا کر دھاڑا، اندر بیٹھو، مجھ سے نہیں بول سکتی تھی۔ ہارون کی گرج پر وہ منہ پھلائے اندر بیٹھ گئی۔ ہارون نے اسے آئس کریم لا کر دی تو بسمل نے اسے گاڑی چلانے سے منع کر دیا۔ چلتی گاڑی میں میری آئس کریم گر جائے گی۔ اور ہارون نے بہت صبر سے آدھے گھنٹے تک اس کی 3 آئس کریم کپ کو ختم کرتے ہوئے دیکھا۔ اور چاہیے زہر، ہارون نے گھورا۔ بس اب میں انسان ہوں، جن نہیں لگی، چلیں گھر کو۔ بسمل کے جواب نے اسے مزید تپا دیا، مگر وہ صبر سے یہ زہر کا گھونٹ پینے کو تیار تھا۔ اگر اسے کچھ کہتا تو ہانیہ کے ساتھ ساتھ برہان کی بھی خوف کی بھگتنی پڑتی۔ تھوڑا ہی آگے جا کر بسمل پھر چلائی، روکیں جلدی۔ گاڑی رکتے ہی اس نے ہارون کو دیکھا۔ مجھے وہ کھانے ہیں۔ بسمل نے پانی پوری کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گھر میں بنانا جانے کن ہاتھوں سے بنا بیچ رہا ہے۔ ہارون کو کراہیت آئی، مگر مجھے کھانے ہیں، اگر میں نے نہ کھائے تو ساری رات ان کا ذائقہ منہ میں لاتی جاگتی رہوں گی اور صبح تک جاگنے سے بیمار ہو جاؤں گی۔ بسمل نے چہرے پر لاچارگی لاتے ہوئے کہا۔ ہارون ناچار اٹھ گیا۔ مزید پون گھنٹہ وہ اسے خوار کرتی رہی، ایک ایک پانی پوری کو 5-5 منٹ کے وقفے سے کھاتی مزے لیتی رہی۔ تھوڑا ہی دور جا کر بسمل کو احساس ندامت نے گھیرا۔ میں نے آئس کریم بھی کھائی ہے اور گول گپے بھی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی میری راہ تکتے ہوں گے، آپ ہی خالی ہاتھ جائے گی تو کیسے ان کے منہ لٹک جائیں گے، میں کس منہ سے گھر جاؤں؟ بسمل روحان سی ہو گئی۔ ہارون کا تو دل چاہا کہہ دے بی بی، جو منہ لگا ہے اسی سے گھر جانا، مگر زہر کا گھونٹ پیتے گاڑی ریورس میں موڑ لی۔ بسمل کے بھائیوں کے لیے آئس کریم اور پانی پوری لیتے وہ اللہ اللہ کر کے پہنچے تو بسمل کی مما نے زبردستی اسے روک لیا۔ بے وقت کی چائے اور سستے لوازمات کھاتے ہارون کو ابکائی آنے لگی۔ یہ کس جرم کی پاداش میں ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے تو بس جتنی گالیاں یاد تھیں وہ برہان کو دل ہی دل میں نکالتا رہا۔ اسی کی وجہ سے صبح ہانیہ کو ڈانٹا، اسی کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسا۔ 2.25 گھنٹوں کی خواری کے بعد وہ گھر پہنچا تو گھر میں عجیب خاموشی کا راج تھا۔ سب لوگ اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ ہارون کا دل چاہا پہلے برہان کا کیما کرے پھر اپنے کمرے میں جائے، مگر وہ ایک بار پھر زہر کا گھونٹ پیتے اوپر چلا گیا۔ So listeners, that was the end of episode 7. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔